नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूनुस की आयत नंबर 93 से हम शुरू करेंगे। वलक़द बव्वअना बनी इसराईला मुबव्वअ सिद्क़िन वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। अल्लाह फरमा रहे कि हमने बनी इसराइल को बड़ा बेहतरीन ठिकाना अता फरमाया, बड़ा खूबसूरत सिद्क से है। सिद्क में सब कुछ आ जाता है, अच्छा हर चीज से, नेमतों से भरा हुआ ठिकाना अता फरमाया और उनको पाकीज़ा चीजों का रिज़्क भी दिया। अच्छी रहाइश से मुराद है कि महफूज और बाबरकत मकाम जहाँ वो अल्लाह की बंदगी कर सके। अपना मुल्क भी मिल गया बनी इसराइल को, बाद में फ़लस्तीन जो है मिल गया, तो फिर बहुत सारे नबी हुए इनमें, ये सब कुछ मिला। बनी इसराइल को अता किया। मिस्र में जो उन पर जुल्म और तो उससे सबसे बड़ी बात निजात थी, यही बहुत बड़ा अल्लाह का करम था। बाद में फ़लस्तीन की पाकीज़ा ज़मीन उनको मिली। सराय सीना में मनो सलवा मिलता रहा, पानी का इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया, हलाल और तय्यब थे, सब कुछ इसमें शामिल है। वो मख्तलफू हत्ता जाअहुमुल इल्मु इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामह। तो उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया, बहुत सारे मामलात में रसूलों की बात नहीं मानी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए फतह लिख दी है, तुम सिर्फ दाखिल हो जाओ, लेकिन क्या किया उन्होंने कहा मूसा तू और तेरा रब जाकर किताल करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। नफरमानी की, इख्तिलाफ किया आपस में भी और मूसा अलैहिस्सलाम से भी इख्तिलाफ किया। तो इख्तिलाफ किया, अल्लाह कह रहे हैं जबकि उनके पास इल्म आ चुका था, उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की निशानियां भी देख ली थी। इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामह। तो जो इख्तिलाफ हुए और जो भी इख्तिलाफ हो रहे हैं, जो बाद में भी होते रहे, उनमें अल्लाह उनका फैसला कर देगा क़यामत वाले दिन। और जो आज उम्मत मुस्लिमा के इख्तिलाफ आते हैं, यकीन जाने क़यामत वाले दिन सारे फैसले हो जाएंगे। देखिए ये फिरका वारी है, दो आपस में इख्तिलाफ जो हम कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बीमारी है। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 159 में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपस में फरकाबाजी करते हैं तो आपको उनके साथ तल्लकी कोई नहीं है। ये इतनी बुरी चीज़ है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक हमसे छूट गया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या हमारी हैसियत रह जाएगी। अल्लाह के वास्ते मुतहद करें, उम्मत को इकट्ठा करने की कोशिश करें, छोटे छोटे फ़ुरई मसाइल पर आपस में न बांटे, अपनी कुछ चीज़ों को प्रूफ करने के लिए दूसरों को गलत साबित न करें। बड़े बड़े मसाइलों पर गौर व फिक्र कम है। और मुझे वो हदीस याद आती है और वो कौल भी याद आता है जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, बनी इसराइल से ही कहा था कि तुम मच्छर छानते हो और ऊंट सुमो समेत निकल जाते हो। तुम अल्लाह अकबर छोटी छोटी चीज़ों पे तो वैसे करते हो और बड़े बड़े हराम काम होते जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल क़यामत वाले दिन फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। इख्तिलाफ का सबब ये नहीं था कि उन्हें हक मालूम नहीं था, बल्कि इल्म आ जाने के बाद दुनियावी मुफादात, क़यादतें, सियादतें, सीटें, ये सब जो भी आज हम देख रहे हैं, जितने भी लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी जिसके हाथ पे पावर है, जो इक़्तिदार में है, जो इंसाफ की सीटों पर बैठे हैं, या जो मजहबी सियासत क़यादत संभाले हुए हैं, ये सब के लिए ये आयत, सब मुसलमानों के लिए। दुनियावी मुफाद, हसद, अपनी चुदराहट, अपनी क़यादत, अपनी सियादत को साबित करने के लिए रुखबंदी करना, इख्तिलाफ करना, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह कह रहे हैं ये फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दे। क़यामत वाले दिन हर इख्तिलाफ का अदल के साथ फैसला हो जाएगा। नेमतें मिलने के बाद शुक्र और इताअत लाज़िम है, वरना इख्तिलाफ और ज़वाल आता है। इल्म जिम्मेदारी बढ़ाता है, इल्म के बाद ज़िद और तसब संगीन तरीन गुनाह है। तमाम तनाज़ात का आखिरी फैसला तो अल्लाह के हाँ हो जाएगा और मुनसिफाना फैसला अल्लाह ही करेगा। लोगों को जोड़ने वाले बने अल्लाह के वास्ते, उम्मत को जोड़ने वाले बने। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अपनी सियादतें, अपनी दुकानदारियाँ मत चमकाएं हम सब। फ़इन कुंता फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका। फिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप शक में हैं, किसके बारे में? इस कुरान के बारे में। क्योंकि ये कहते थे, क्योंकि हमने इसी सूरह मुबारका में पढ़ा कि ले इसकी बजाय कोई और कुरान ले आओ, या इसको बदल दो, जिस तरह हम चाहते हैं बदल दो।
پھر ہم مانیں گے۔ تو اگر آپ شک میں ہیں جو آپ پر نازل کیا ہے ہم نے مما انزلنا الیکا، جو آپ کی طرف نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پوچھو ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جو کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی تورات و انجیل کو پڑھنے والے ہیں، ان کے پیشوا، کچھ آج بھی جو ہے جو حقیقت کو پا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اسلام کی طرف، من قبلک، جو اس سے پہلے پڑھنے والے، لقد جاءک الحق من ربک، بے شک آپ کے رب کے پاس جو آیا ہے وہ حق آیا ہے، ولا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن اسلوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شک کرنے والے تھے ہی نہیں، نہ ہو سکتا تھا کبھی کہ آپ ایسی بات اس پر شک کرتے۔ بظاہر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جبکہ حقیقت میں مقصد منکرین اور شکوک پیدا کرنے والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کتاب پڑھنے والے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی آئی تو آپ جب آئے شیورنگ ہو رہی تھی، کانپتے ہوئے، آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، پھر سارا قصہ سنایا کہ اس طرح میرے پاس میں غار میں تھا تو جبریل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور سورہ اقرا کی آیات ہیں ابتدائی۔ تو مجھے ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بڑی زبردست پرسنالٹی ہے، اسلام کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اپنا مال سب کچھ نچھاور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کی دعوت کے لیے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول، آپ تو حق داروں کو حق دیتے ہیں، آپ تو یتیموں پر مہربانی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، آپ تو صادق و امین ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی، وہ انہوں نے زبان جو ہے عربی زبان میں جو ہے وہ تو جو ان کی کتاب تھی انجیل، عیسائی تھے، انہوں نے اس کو لکھا ہوا تھا، ہاتھ سے لکھنے والے تھے، نبینا ہو چکے تھے۔ کہا بھائی ذرا ان کی بات سنیں، یہ جو کہنے چاہ رہے ہیں تو ان کی بات سن لیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا بھتیجے مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اس طرح یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو فرمایا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اور جب بھی کسی کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا تو اس کی قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اس کی قوم اس کو ٹکنے نہیں دیتی بلکہ اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، مجھے صادق اور امین کہتی ہے، اور سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ کیا مجھے نکال دیں گے؟ تو کہا یہ تو ہوتا ہی ہے، جب بھی کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے تو قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ پتہ تھا، اور عبداللہ بن سلام بھی جب آپ مدینے میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پہچان لیا، آپ نے کہا کھانے کھلاؤ، اللہ کی بندگی کرو، لوگوں کے ساتھ رحم کرو، جو حدیث کے الفاظ ہیں مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، تو جنتوں میں چلے جاؤ، لے کے اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے فوراً پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح پہچانتے تھے، قرآن نے کہا کہ بیٹوں سے بھی زیادہ ہم، وہ کہتے تھے عبداللہ بن سلام، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تو میں نے کہا یہی تو ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ لیکن یہود کی اکثریت نے انکار کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اس وجہ سے صرف۔ بہرحال تعلیمات ان کی کتابوں میں تھیں، تو اللہ کہہ رہے کہ پوچھ لو، جو کتاب پڑھنے والے جو حق والے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اس آیت میں وہی الہی کے یقینی اور قطعی ہونے پر زور دیا گیا ہے، اور ہر قسم کے شبہات جو اس کتاب کے بارے میں رکھتے ہیں ان کو دور کیا گیا ہے۔ شروع ہی یہ ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے یہ شک کہ یہ کتاب ہے جس پر کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ہدی للمتقین۔ اور کتنی جگہ اللہ نے چیلنج کیا کہ ایک آیت لا کے دکھا دو۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا آیت نمبر 88 میں کہ جنوں انس مل جاؤ، کہ جیسا قرآن پیش کر سکو تو نہیں لا سکو گے، چاہے سارے ایک دوسرے کا مددگار ہو جاؤ۔ پھر سورہ ہود میں کہا 10 صورتیں لے آؤ، صورتیں بھی مکی چھوٹی چھوٹی جو ہے، سورہ اثر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، کوئی بھی لے آؤ۔ پھر سورہ یونس میں ہم نے پڑھا کہ ایک صورت لے آؤ، اور پھر قرآن کو اس چیلنج کو ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا کہ آج تک نہ کر سکے نہ کر سکے گے، 24 میں کہا کہ تو بچو ساکھ سے جس کا انسان اور پتھر بنیں گے۔ ایسے ہی جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس میں شک و شبہات کا اس میں نکالتے ہیں، تو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ماندنی کی اللہ کی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کامل یقین تھا، یہ شہادت بطور حجت پیش کی گئی کہ اہل کتاب کی وحی منکرین پر دلیل ہے۔
ایمان کا راستہ یقین سے کھلتا ہے، شک سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل کتاب کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، یعنی تورات اور انجیل بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیونکہ ان میں تحریفات ہو چکی تو ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ ہاں جو بات قرآن سے ملتی ہے وہ تو مانی جائے گی، اور جو نہیں ہے وہ ان کے اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ بلکہ کہو کہ ہم اللہ اور اس کی تمام نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الانعام آیت نمبر 114 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو یہ کتاب ملی ہے نا، وہ اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں پر تو شک ہو سکتا تھا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا، آپ کی باتیں سنی، تو آپ کو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہی تو ہے، یہی تو نشانیاں ہیں جو ہمیں دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں پر تو شک ہو سکتا ہے، آپ پر اور اس کتاب پر اتنا بھی شک نہیں ہے، ذرا سا بھی شک نہیں ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، وہ لوگ جن کو کتاب ملی اور اہل کتاب جو علم والے تھے نا، جو حقانیت پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کو کتابوں میں سب پتہ تھا کہ یہ آخری نبی زمان آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آپ پر ایسے وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے جو ہے نازل کرتا ہے بالحق، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو وہ شکوں میں پڑھنے والے نہیں تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 146 ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اصل بات یہ ہے کتاب جو ہے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، اور اس کا نازل ہونا ہی حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 95 ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ہر کس ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلا دینا۔ آج ہم اللہ کی آیات کو تو نہیں جھٹلا رہے، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ نے کہا کیا ہے۔ سب سے بڑی بات، قرآن ہی نہیں پڑھتے، اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان میں بھی کتنی تعداد ہے جو بغیر سوچے سمجھے اور غور و فکر کے پڑھتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ اکبر۔ سورہ محمد میں اللہ نے جھنجھوڑ دیا ہے کہ کیا قرآن پہ غور و فکر نہیں کرو گے، تدبر نہیں کرو گے، کیا دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ کتاب کو پڑھنا اجر ہے، ایک ایک لفظ پر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 3 نیکی ہے ہر لفظ پر۔ الف لام میم اور 3 لفظ ہیں، 10 نیکی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، جس کے بارے میں اتنی سخت آیت ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے کیا دلوں میں تالے لگ چکے ہیں، تو تالے کھولنے پڑیں گے مجھے اور آپ کو۔ آئیں اس کتاب کی طرف، اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں ہماری حیات ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں جو آج مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے ظلم، اس سے نجات کا ذریعہ بھی یہ کتاب بنے گی۔ پڑھے تو صحیح کیسے اللہ نے یہ انبیاء کے قصے، رسولوں کے قصے جو بیان کیے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی ظالم فرعون سے، تو یہ سب کچھ اس کتاب میں ہے۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کو پکڑ لیں، یہ کتاب پکڑ لیں گے تو آج جتنے اختلافات ہیں ہمارے سب دور ہو جائیں گے۔ یہ کتاب اگر ہمارے سینوں میں آ جائے گی تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی ہم نے کرنا کیا ہے۔ پھر یہ کتاب انسان کو انگلی پکڑ کر چلاتی ہے، یقین جانے انگلی پکڑ کر چلاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے جھٹلا دیا اور خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سورہ الراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون اس سے بڑا جھوٹا کون ہے، جو سب سے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بآیاتہ، یا اللہ کہہ رہے ہیں میری آیات کو جھٹلائے، اس کے آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اللہ کو آیات کو جھٹلانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ اکبر، اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، ظالم کہا گیا ہے، وہاں بھی کہا سب سے بڑا ظالم کون ہے، یہاں بھی کہا من اظلم ممن، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جو سچی آیات ہے ان کو جھٹلا دے۔ دونوں ہی برابر ہو جاتے ہیں۔ اس جب اس کے پاس آ جائے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ایسے کافروں کا کیا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، سب سے زور سے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے۔ یہاں تکذیب جھٹلانے سے سختی سے روکا گیا ہے کہ قرآن کی آیات کو جھٹلانا اور کہنا کہ یہ ہم سمجھ نہیں آ رہی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے جھٹلانا کہ عمل نہیں کرنا، یہ سب کچھ اس میں آیت ہے۔ مراد منکرین اور امت پر وہ ہیں جو مانتے نہیں ہیں یا مان کے بھی اس کی طرف نہیں آتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی آیات کی الہی کی تکذیب نہیں کرنی تھی، نہ کرنے والے تھے، آیات پیش کرنے والے تھے۔ نقصان اٹھانے والی یہ امت جو ہے، جو آپ کے صحابہ تھے، اللہ تن من تن سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی فائدے کے لیے قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، یا مان کے بھی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ عمل انجام سب پہ شک میں ہے کہ پتہ نہیں ادھر دنیا کا میں بھی نقصان اٹھا لے اور آگے بھی ملے نا، تکذیب، خسارہ، یہ انکار کی بدتدریج راہ ہے سب۔ ایمان، عمل، انجام سب پہ شک، سب پہ شک کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، واقعی آخرت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، دنیا بھی قربان کر دے اور آگے بھی نہ ملا، اور انجام جو آخرت میں قیامت جو قرآن بیان کرا ہے اس پر بھی شک۔ خسارہ یہ کہ انکار کی بدتدریج راہ، مطلب اور خسارہ، اس کے میں ٹوٹل خسارہ ہے، یہ ہے سب سے بڑی جو چلتی ہے، جو انکار کی وجہ کہ ہمیں اپنی دنیا میں مفادات جو ہے وہ بڑے عزیز ہے۔ قرآن خبردار کرتا ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق نہیں بلکہ آیات کو سچ مان کر قبول کرنا، حق کو واضح کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے ایمان، ورنہ تو ہم کسی نہ کسی طرح جھٹلانے والوں میں آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، جو سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون۔ اگلی آیت 96 ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت انکار حق کی آخری سزا کو بیان کرتی ہے کہ ایمان نہ لانا سبب ہے پھر آخرت کا عذاب ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ گمراہی انسان کا اپنا انتخاب ہے، تو پھر جو کرے گا وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ باقی رہی بات کہ جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جب بار پر ایمان سامنے اور نہیں ماننا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ کہتے ہیں وَجُمَدْتُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان کو ان کے اندھے پانے میں آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ قرآن یہ اصول بتا رہا ہے کہ قرآن کا کہ پہلا حق جو ہے وہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ قرآن جو ہے اس لیے آیا کہ اس کو اختیار کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور مہلت جو دی جاتی ہے انسان جان بوجھ کر مسلسل انکار کرے تو پھر وہ مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر جو راستہ وہ اللہ اکبر خود چنتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اسی پر چلتے جو آنا تو ہے تم نے میرے پاس۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ جب کیا ہوتا ہے کہ جب تک ان کے پاس ہر قسم کی نشانی کو دیکھ لیتے نا تو پھر بھی نہیں مانتے، یہاں تک کہ آ جاتا ہے دردناک عذاب۔ آیت 96 میں فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت 97 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نشانیوں کی کمی نہیں ہوتی، معجزات سب کچھ ان کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ یہ قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، عاجز کرنے والی کتاب ہے، لیکن کیا مسئلہ کیا ہے؟ ضد، انات، انکار کی انتہا، ماننے نہیں آتے نہیں ہے قرآن کی طرف لوگ۔ ہم سب اپنے آپ کو ناپیں، عقلی دلائل، معجزات، طرحی نشانیاں، انبیاء کی زندگیاں، اخلاص کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ انسان ہم پڑھتے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محبت کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن کیا کیسے اسلام قائم کیا، کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جہاد کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کو زخم لگا، آپ بے ہوش اٹھ کے گرے، خون کے فوارے پھوٹے، یہ سنت تو ہم نے اپنانی ہی نہیں ہے، بس میٹھی میٹھی سنتیں جتنی پر عمل کر کے سمجھتے نکل جائیں گے۔ جدوجہد کرنی ہے، جس کا جو بھی جس میں جتنے بھی کر سکتے ہیں، کم از کم جو حق بات ہے وہ بیان کرنی ہے، چاہے لوگوں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ ہم سب کو دیکھنا ہے۔ ایمان عذاب دیکھنے کے بعد جب اللہ اکبر پھر ایمان کی توفیق نہیں ملتی، جب عذاب آ جاتا ہے۔ فرعون نے بھی جب عذاب دیکھا تھا ڈوبنے لگا تھا تو ایمان تو وہ بھی لے آیا تھا، لیکن کیا ہوا اس کو؟ اس نے کہا تھا میں ایمان لے آیا اسی رب پر جس کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پکارتے ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اللہ نے کہا آپ ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو بڑا مفسد بنا ہوا تھا، فسادی بنا ہوا تھا، اب موت کو دیکھ کر تو ایمان لاتا ہے، تو یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایمان جو ہے ڈیفینیٹلی ایمان جو ہے وہ اس وقت تک ہی عمل ہے جب تک کہ موت کا عمل شروع نہ ہو جائے۔ جب موت شروع ہوگی تو پھر ایمان لانا کہ اللہ، سورہ منافقون میں پڑھتا ہے کہ اللہ مہلت دے دے تاکہ میں اب صدقے کر سکوں، صدقے دل سے عمل کر سکوں، تو اس وقت پھر مہلت نہیں ملتی۔ اصل بات یہی ہے۔ اللہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 156 میں فرما رہے ہیں
حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ کیا انتظار کرے کہ فرشتے آ جائیں ان کے پاس جان کو نہیں عمل شروع ہو جائے، او یاتیا ربو کا، یا آپ کا رب خود آ جائے، او یاتیا بازو آیاتی ربک، یا آ جائے آپ کے رب کی کچھ نشانیاں، یوم یاتی بازو آیاتی ربی کا، جب آ جائیں گی آپ کے رب کی کچھ نشانیاں۔ اللہ اکبر، جان کو نہیں کے عالم میں آ جائے، یا قیامت کی صورت میں آ جائے، یا عذاب کی صورت میں آ جائے۔ لا ینفع نفسا ایمانها، تو ان کا کسی جان کو اس کا ایمان اس وقت فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے کوئی خیر ایمان لا کے کچھ خیر کی کمائی نہ کی ہوگی۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 156 ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے سورہ مومن کی آیت نمبر 85 میں، فلم یکو ینفعوہم ایمانہم، تو نہیں دے گا ان کو ایمان اس وقت کوئی بھی نفع، لما راؤ باسانا، جب وہ دیکھ لیں گے ہمارا عذاب، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی سنت، یہ اللہ کا طریقہ پہلے سے تمام انسانوں کے لیے آ رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے گزر رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے۔ جب عذاب آ گیا، جان کو نکایا، عالم شروع ہوگا، پھر ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَحَاسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور کافر پھر خسارے میں رہتے ہیں۔ سورہ یونس میں جو ہے، یونس علیہ السلام کا جو واقعہ، جو آیت آتی ہے، اس کے بارے میں یہ آیت آتی ہے، ایک ہی جو ہے قوم تھی، اب اس طرح کس کو ملا جب عذاب کی نشانیاں شروع ہوئیں؟ صرف ایک قوم کو۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، تو کیوں نہ ہوئی کوئی اور بستی کہ ایمان لاتے اس کا ایمان نفع پہنچاتا، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی اور جس کو اس کا ایمان نفع پہنچاتا، الا قوم یونس، ما سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے جب انہوں نے ایمان لیا ہے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں عذاب جو شروع ہو چکا تھا، اس کے اثرات اس کو ہٹا دیا، ان سے ہٹا دیا، کشفنا دور کر دیا، اور ان کو دنیا میں فائدہ اٹھانے کا اور موقع دے دیا کہ لے آؤ ایمان، اور دنیا کی جو حلال چیزیں فائدہ اٹھا لو ان سے، اور لے آؤ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اللہ کے پاس آ جاؤ۔ یہ واحد بستی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کے اثرات ہونے کے بعد اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ دو وجوہات، اس وجہ کو تو ایک وجہ کو تو میں اور آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے صریح اجازت کے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، ایمانی غیرت کی وجہ سے نکلے گئے، یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بعد بغیر رسول کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو رہی تھی، اور آپ سے پوچھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اجازت ملے گی، تو آپ نے کہا بھی نہیں ملی، پھر جب اجازت ملی تو پھر آپ آئے تھے، ٹھاٹھا باندھا ہوئے دوپہر کے وقت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ آئے، حالانکہ اس وقت نہیں آتے عرب میں، تو آپ نے آ کر کہا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، اور ابو بکر تم میرے ساتھ چلو گے، تو کہتی ہیں کہ میرے والد اس نے اتنے روئے خوشی سے، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے پہلے سے 2 گابن اونٹنی تیار کر رکھی ہیں، تو فرمایا اونٹنی میں تب لوں گا جب اس کی قیمت ادا کروں گا۔ آپ اتنے زبردست، اللہ اکبر، مجھ سے بھی یہ غیریت کہانی، ابو بکر میں اونٹنی تب لوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پڑھنا پڑے گا ہمیں۔ آپ کی چھری گر جاتی، آپ سواری پر ہوتی تو سواری کو بٹھاتے، کسی کو نہیں کہتے تھے، پڑھنا پڑے گا۔ اتنی زبردست پرسنالٹی، اللہ اکبر، تمام نبیوں کے سردار امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے صحاب پر، اور آپ کی امت، اللہ ہم سب پر بھی رحمت برکت فرمایا، ہم بھی اس طریقے پر آ جائیں۔ بہرحال ان کو دیا۔ دوسرا وجہ یہ تھی کہ قوم جو ہے سارے اپنے بچے، اپنی عورتیں، اپنے جانور، مویشی جانور لے کر اگر سب یکجا ہو کے اللہ سے عذاب ٹالنے کی ڈھونڈا، یونس علیہ السلام نہیں ملے، کہ ان سے جا کر درخواست کرے، آہوزاری کرنے لگے، اور اللہ نے یہ عذاب ٹال دیا۔ کریڈٹ کن کو مل گیا اور ڈیبٹ کس کا ہوا؟ کریڈٹ قوم کو ملا اور ڈیبٹ یونس علیہ السلام کو، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں اتار دیا۔ سورہ صافات کی آیتیں آتی ہیں۔ بہرحال تو یہ آج مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، اب فرض تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، ڈیفینیٹلی جس کے پاس جتنی استطاعت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا تو ضرور کرے، یہ میرا اور آپ پر حق ہے۔ ورنہ اگر
کل قیامت والے دن انہوں نے کہا ہم تک تو اللہ کی بات پہنچی نہیں تھی، پہنچانا کس نے ہے؟ میں نے اور آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچاؤ جن تک پہنچ گیا ان تک، جن تک نہیں پہنچا، اور فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت بھی آتی تو پہنچاؤ۔ پہنچانا دونوں طریقوں سے ہے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ لگے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے، جیسے میں بارہا یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص نے یورپ میں کہیں اسلام قبول کیا، اپنے کلیگ کو کہا کہ مجھے قرآن لا دو جو تمہاری جو کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اللہ اکبر، جو تمہاری متبرک کتاب ہے۔ تو ٹرانسلیشن میں لا کے دیا، انگلش پڑھی، پڑھ کے پوری کتاب، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہا یہ کون سی کتاب دے دی ہے؟ کہا قرآن ہے، میں نے قرآن دیا ہے۔ اور میں تمہارا تو کوئی عمل اس سے نہیں ملتا، مجھے وہ کتاب دو جو تم نے پڑھی ہے، تمہارے تو عمل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ کے واسطے ایز اے مسلم آپ کو اپنے عمل بھی صحیح کرنے ہیں، اللہ کے واسطے جاگیں، آج ٹائم ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا ایک ایک شخص کو پکڑ کر لے، کسی طرح آگ سے بچا لے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا نا، آپ کا رب چاہتا تو ہر شخص ایمان لے آتا، ہر ایک ایمان لیتا۔ افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ زبردستی ایمان کی طرف لے آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان آنا فائدہ نہیں دیتا۔ قوم یونس کو تو یہ مل گیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہے ایمان جو ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبردستی کو نہیں آ سکتا۔ ہاں، حق کی دعوت پیش کی جائے گی، حقانیت سامنے رکھی جائے گی، پھر موقع بھی دیا جائے گا۔ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ۔ ایک شخص بھی اگر آ کے، کیونکہ اعلان ہو گیا تھا 4 مہینے کا، آ کے آپ سے پناہ مانگے تو پناہ دیں، اور جہاں تک کہ، اور اس لیے پناہ مانگے کہ میں نے قرآن سنا، قرآن سن لے، پھر اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیں۔ زبردست نہیں پھیلا، یہ جو مشہور کیا گیا، اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ شاید تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ قرآن حقانیت والی کتاب ہے، اور یہ دین حقانیت والا دین ہے۔ اس کی حقانیت کو دیکھ کے اور عمل کو دیکھ کے، صحابہ کے عمل اور پھر جو بھی لوگ آئے بعد میں جو نیکوکار تھے ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ رسولوں سے بھی جو ہے سوال ہونا ہے، یہ ہم سے بھی ہونا ہے ایز امت۔ میں اور آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں۔ شکوہ ظلمت سے، شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، میں اور آپ۔ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے سورہ الاعراف میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 6 میں، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم جن کی طرف رسول بھیجے ان سے بھی پوچھیں گے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس امت سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اس قرآن کو پکڑ کر دعوت دی کہ نہیں دی، تم نے اس کے ساتھ اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ نظام قائم کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بس جس کا جو اختیار ہے وہ اپنے حساب سے سوچے کہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں قوم یونس کو جو کریڈٹ ملا، وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرما رہے ہیں وہ رسولوں میں سے تھے۔ اذا ابق الى الفلک، جب کشتی کی طرف بھاگے، الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، تو کوڑا ان کے نام نکلا۔ کشتی میں دریا میں تو یعنی تھی، انہوں نے کہا ایک آدھ بندہ تو اترے گا ورنہ پوری ڈوب جائے گی، بار بار کوڑا نکالا تو ان کے نام نکلا۔ اللہ اکبر۔ تو چھلانگ لگا دی ہوتی، کس نے کہا کیونکہ اپنے مالک سے لگتا ہے بھاگ کر آیا ہے، تو سمجھ میں آ گئی کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو جو ایک بڑی مچھلی، ویل مچھلی، ان کو نکل گیا، وَهُوَ مَلِيمٌ، اور وہ ہو گئے ملامت زدہ، اپنے آپ کو ملامت کرنے والے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ اکبر، مسبحین، اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو رہتے اس کے پیٹ میں قیامت تک کے لیے۔ اب ہم اور آپ، میں اور آپ اپنی ذمہ داری پہچانیں کہ یہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داری پہچانے، اللہ کے واسطے اپنا نظام ایسا قائم کر کے دکھائیں کہ ہم لوگوں کو دکھا سکے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے اصل دین۔ لوگ جہاں پہ انصاف بھی ہو رہا ہے، خوشحالی بھی ہے، لیکن لوگ وہاں پہ پھر بھی خودکشیاں کر رہے ہیں، چاہے اسکینڈینیوی کنٹری ہو یا جاپان ہو۔ اخلاق وائز تو بہت اچھے، جاپان میں سود بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خودکشی کیوں ہو رہی ہے کہ لوگوں تک حق کی دعوت پہنچ نہیں پا رہی، اور ہم پہنچا نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں نا، ان کو سمجھ کر ان پر
اللہ اکبر، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔